جو इनकी बात से ये समझ आई कि तहकीक का दरवाज़ा बंद नहीं है, हर किसी के ऊपर ज़रूरी है कि वो तहकीक करे, किसी के ऊपर भरोसा ना करे कि ये हमेशा हमें कुरान और हदीस ही बताता है। मुमकिन है कि वो झूठ बोल रहा हो, मुनाफ़िक हो, काज़िब हो, ठीक है? तो लिहाज़ा हम हर एक से क्या दलाइल लेंगे। अब ज़ाहिरी बात है, हर किसी ने दलाइल देने हैं तो रवायात उसके सामने रखनी है, उसमें क्या इख्तिलाफ़ है? तो गोया कि आप एक आम बंदे को ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो साहिबाने इल्म के दलाइल के ऊपर वो फैसला करे, जज बन के, उनका उस्ताद बन के। यानी एक बंदा जिसने अभी तक हदीस की तालीम मुकम्मल हासिल नहीं की, सब कुछ नहीं है, उसको आप ये इख्तियार दे रहे हैं कि भैया आप जो आज से जो है वो सबके क्या हो उस्ताद हो। आप सबके क्या है दलाइल सुन लो, समझ लो, फिर जो आपको ठीक लगे उसके मुताबिक अमल करो। यानी ये आपका निज़ाम हो गया ना, या कुछ और आप कहना चाहते हैं? ये मैंने क्या खुलासा किया आपकी बात का। यानी एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ कि आपकी ये शरई ज़िम्मेदारी है कि आप रुजू करें, यानी हर एक से दलील पूछें, फिर उन दलीलों में जो आपको ठीक लगे उसी के मुताबिक क्या करें, अमल करें। आप किसी से दलील पूछे बगैर उसके ऊपर एतमाद करके शरई हुक्म आप नहीं पूछ सकते। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि किबला वुज़ू का तरीका बतलाइए, तो मैं उसे तरीका नहीं बतला सकता। मैं कहूँगा भई सुनना है तो पूरी रवायत सुनो कि जनाब हनफिया तशरीफ़ फरमा थे, नमाज़ ज़ोहर का टाइम हो गया, मौला ने कहा पानी लेकर आओ, वो पानी लेकर आया, फिर मौला ने ये दुआ पढ़ी, ये दुआ पढ़ी। क्या आप इस तरीके से कहते हैं? वो कहते हैं नहीं मुझे आप दलील दें। मैं कहूँ दलील तो आपको दूँगा, लेकिन इस बारे में क्या 6-7 तरह की रिवायात हैं। मैं अपना एक प्रैक्टिकल वाक़या जो आपसे पहले भी शेयर किया था कि मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने नंबर की मैसेज किया, कहा कि किबला मुझे गुस्ल जनाबत का तरीका बताइए लेकिन फरमान मासूम से। तो मैंने उसे क्या है एक अरबी का फरमान मासूम भेज दिया और उसने कहा कि इसका क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आपने पहले सर और गर्दन धोने हैं, फिर दायाँ और बायाँ हिस्सा धोना है। कहता है जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बड़ी मेहरबानी, ठीक है। मैंने उसे कहा मियाँ ठहरें, इसके खिलाफ 5-6 किस्म की रवायात हैं कि जिसमें गुस्ल जनाबत का और तरीका है। तो मैं आपके सामने रवायात फ़कत रख रहा हूँ, फैसला जाके खुद से कर लेना। कहते नहीं, 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 एक रवायत आ गई तो काफ़ी है, क्योंकि कोई भी रवायत पे अमल कर लें तो ठीक होता है, यानी कि रावी का नजूम, किसी भी रावी के ऊपर अमल कर लो तो बेड़ा क्या पार हो जाता है। तो अब आप इसको भी नहीं मानते, उसको भी नहीं मानते, कभी कहते हैं रुजू करना है, कभी कहते हैं रुजू करना है तो तहकीक करनी है, कभी कहते हैं दलील माँगनी है तो दलील पे अमल। यानी मुझे तो वाक़या नहीं समझ आई कि मैं अभी खुलासा करने की पोज़ीशन में भी नहीं रहा। बाकी शहबाज़ साहब क्या खुलासा करते हैं वो बयान करें और फिर नाज़रीन क्या खुलासा करते हैं, वो बयान करें। इंशाल्लाह टाइम खत्म होने वाला है, जी तो मैं मैं मज़ीद 15-20 मिनट तक इधर जी हूँ, मैं इंशाल्लाह हमारी गाड़ी वाली चलो। जी, जी जी काज़ी मैं साहब लास्ट एक सिर्फ आपका दो जो है ना जुमले अर्ज सवाल से। करना चाहूंगा। जी मैं सिर्फ 2 जुमले अर्ज करना चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि मैं बार-बार अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर चुका हूँ। आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो ये है कि 2 मराजे ने जो कुछ फ़तवा दिया है तो वो उनकी तहकीक करेगा और ऐसे करेगा कि इनमें से कौन अफ़क़ा है, कौन आलम है, किसकी बात सही है, किसकी नहीं है, किसने जो हदीस ली है उसकी सनद सही है, वो ज़्यादा मोतबर है और कौन ऐसा है जिसने दूसरी सनद के साथ, दूसरी रिवायत के साथ फ़तवा दिया है, वो सही है या गलत है। भाई ये सारी मफ़रूज़े की बातें हैं, ऐसा नहीं हुआ करता। जो शख्स ये फैसला कर सकता है कि मेरा जो मर्जे है वो दीगर से आलम भी है, अफ़क़ा भी है। वो यकीनन वो आपके कहने के मुताबिक आपने हमेशा ये कहा है कि वो अदिल्ला रखता है, दलील रखता है, उसको गवाहियाँ मिलती हैं या जो तरीक़ाकार है जामिया शराइत का उसको देखता है और उसके बाद फैसला कर लेता है वो। ठीक है? जो शख्स ये फैसला कर रहा है कि मेरा मर्जे बाकी दीगर मराजे से अफ़क़ा भी है, आलम भी है, इसका फ़तवा जो है ये ठीक है, दूसरे का फ़तवा जो है वो ठीक नहीं है। मैं उसको तस्लीम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अपने इस मर्जे को अफ़क़ा और आलम पाया है। ठीक है? तो ये जो निज़ाम है, मैंने इस निज़ाम के बारे में कहा कि हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम ये कहते हैं कि आपके पास 4 मराजे की मुख्तलिफ राय आई, उन च मिसाल ले लीजिए, आपने बहुत सारी मिसालें दी हैं अभी बार-बार, एक मिसाल मैं दे देता हूँ और बड़ी मशहूर मिसाल है मेरी, जो मैं हर जगह पे बार-बार देता हूँ और आप भी उससे वाकिफ़ हैं, कि 4 मराजे हैं, फ़ाज़िल अंकरानी 1, आगा खोई 2, बशीर नजफ़ी 3, आगा वहीद खुरासानी 4। इन चारों ने कहा मोर हराम है, आगा सीस्तानी ने कह दिया मोर हलाल है। अब आप जैसा, मुझ जैसा एक आम आदमी, उसका इतना तो हक बनता है ना कि वो कम से कम इतना तो सोचे कि आपके 4 आयतुल्लाह और उज़्मा मराजे जो हैं वो 4 कह रहे हैं कि हराम है। सीस्तानी साहब का एक का फतवा आ गया कि ये हलाल है। तो अब मेरे दिमाग में एक आम इंसान की हैसियत से इतना सवाल तो उठना चाहिए ना कि इन दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है? इतना तो होना चाहिए। इसी का नाम तहकीक है। सही गलत का फैसला एक आम बंदा करेगा? सारे फ़कीह के पास यकीनन आम रवायात बंदा मैं करेगा आप ना। देखिए आप प्रैक्टिकल भाई जिसको प्रैक्टिकल बात करते हैं, बात को ख़त्म कर प्रैक्टिकल बात। जी मैं एक प्रैक्टिकल रवायत बात में कर रहा हूँ। इमाम ने जो बंदा एक तहकीक एक करे। रवायत में देखिए मैं रवायतें सामने रखता हूँ, आप अवामी फैसला सुनाएँ। अवाम की अदालत में जा रहे हैं फुक़हा के दलाइल।
ایک فقیر نے یہ کہا کہ چونکہ روایت ہے کہ جس پرندے کے اندر یہ نشانیاں ہوں وہ حلال ہوتا ہے، لہٰذا یہ نشانیاں مور میں موجود ہیں وہ حلال ہو جائے گی۔ ایک فقیر نے کہا کہ نہیں جی فلاں روایت ہے کہ یہ مسوخات میں سے ہے لہٰذا حرام ہو جائے گی۔ دونوں روایتیں عوام کے کٹہرے میں چلی گئیں۔ ایک اور بات، ایک روایت میں یہ ہے کہ کوا حلال ہے، ایک روایت میں ہے کہ کوا حرام ہے، دونوں عوام کے کٹہرے میں چلی گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ خرگوش حلال ہے، ایک میں ہے کہ خرگوش حرام ہے، دونوں روایتیں عوام کی کٹہرے میں چلے گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 13 سال کی لڑکی بالغ ہوتی ہے، ایک میں ہے کہ نہیں 9 سال کی بالغ ہوتی ہے، دونوں روایتیں عوام کے ہاتھ میں چلے گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 سال حیض کے دن ہوتے ہیں، ایک میں ہے کہ 8 سال حیض کے دن ہوتے ہیں، اس کے بعد استحاضہ ہوتا ہے، یہ دونوں روایتیں عوام کے پاس چلے گئیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک عامی بندے کے پاس کون سی مقناطیسی صلاحیت ہے کہ نہ اسے حدیث کی کتابوں کے نام یاد ہیں، نہ اسے حدیث کی کتابوں کے نام پتہ ہیں، نہ وہ ترجمہ کرنا خود سے جانتا ہے، بلکہ وہ مترجمین کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے والا ہے۔ کون سی اس کے پاس پاور آ جاتی ہے کہ بغیر پڑھے اور بغیر تحقیق کیے، بغیر سیکھے وہ فیصلہ صادر کر سکتا ہے کہ کس فقیہ کی دلیل ٹھیک ہے اور کس کی غلط ہے؟ یہ کیسے فیصلہ صادر کر سکتا ہے؟ اب مجھے یہ بات مجھے آپ کی نہیں سمجھ آتی۔ میں صرف 1 منٹ کے اندر جو آپ کے ان سارے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، صرف 1 منٹ میں، بے شک ٹائم کاؤنٹ کیجیے گا، 44 منٹس ہو چکے ہیں اور 4 5 6 سیکنڈ، آپ دیکھیے گا 1 منٹ میں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ ایک فقیر نے کہا کہ مور جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ مسوخات میں ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں مور حلال ہے کیونکہ اس کے اندر باقی ان تمام پرندوں کی صفات پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں مولا نے یہ کہا ہے کہ یہ حلال پرندے ہیں، آپ ان کو کھا سکتے ہیں۔ جو کہہ رہا ہے کہ یہ مسوخات میں ہے وہ سات معصوم کا قول دے رہا ہے کہ جس کے اندر معصوم یہ فرما رہے ہیں، حدیث دکھا رہا ہے کہ اس کے اندر جو مسوخات جانور ہیں وہ پرندے ہیں ان کے اندر یہ مور کا اور شتر مور کا، کوے کا اور خرگوش کا نام موجود ہے۔ دوسرا مجتہد جو ہے وہ مولا کی حدیث یہ نہیں دکھا رہا جس طریقے سے یہ پہلے والا دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں معصوم کے فرمان میں اس کا نام دوسرا بھی شامل ہے۔ حدیث دکھا رہا ہے، دوسرا بھی بھائی حدیث سنیں، دکھا رہا ہے۔ اب میری سنیں نا، دوسرا کیا کر رہا ہے؟ دوسرا ان پرندوں میں سے وہ صفات کو استنباط کر رہا ہے جن کو حلال قرار دیا گیا۔ اب یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جن کو استنباط نہیں، مولا نے فرمایا ہر وہ پرندہ جس کے اندر پوٹا ہو، سنگدانہ ہو، وہ حلال ہے، ہر وہ پرندہ، ٹھیک ہے، وہ مان بھی لی تو بات۔ کلی کا اب یہ اب میری سنیے گا، میری سن لیجئے گا، میں نے آپ سے 1 منٹ لیا ہے۔ یہاں پہ بات آ جاتی ہے وہی جو آپ کہتے ہیں نا عموم کی اور تخصیص کی۔ اچھا اگر اس کے لیے مور کے بارے میں مثالیں ہیں شاہ صاحب، کوے والی مثالیں ہیں، وہ عوام کے لیے زیادہ واضح ہے۔ ایک مثال میں بھائی ہے کہ مجھے کوا بات پوری حلال کر ہے، لینے ایک میں دیں، ہے کہ کوا حرام ہے، اس میں آپ لے ہیں بات۔ ہاشمی صاحب مجھے بات پوری کر لینے دیں نا، آپ کی مہربانی ہے، مجھے بات پوری کر لینے دیں، نہیں آپ یوں اس طرح تاثر کسی دے کو رہے ہیں سمجھ کہ نہیں آئے ایک گی۔ فقیر کے پاس فرمان معصوم نہیں ہے، یوں تاثر دے رہے ہیں نا۔ تو میں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ حلال پرندوں کی تمام صفات مور میں ہوں گی، لیکن حدیث موجود ہے کہ جس میں معصوم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسوخات میں سے ہے۔ جب مسوخات میں سے اس کو کہا کہ اس کو حرام کر دیا گیا، اب اس میں لاکھ حلال پرندوں کی صفات ساری کی ساری موجود ہوں، جب معصوم کا قول آ گیا کہ مسوخات میں سے، بات ختم ہو گئی۔ ادھر سے خاص اب بھی آ یہاں گیا پہ نا، اس میں خاص بات آ نہیں گیا ہو ادھر سکتا۔ سے، ادھر سے خاص آ گیا کہ جس کے اندر یہ سنگریزہ ہوگا وہ حلال ہو جائے گا۔ نہیں، سنگریزہ بھی ہے، پوٹا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں پہ تخصیصاً معصوم کی روایت موجود ہے کہ مور مسوخات میں۔ اچھا اس کو ایسے سمجھ لیں، میں دوسرے طریقے سے بتاتا ہوں، جیسے آپ کی میری اور بحث ہوتی ہے نا۔ شاہ صاحب جو عام ہاشمی خاص کی جو صاحب بحث ایک منٹ یہیں پہ، ایک منٹ اشتباہ ہو رہا ہے ہاشمی صاحب، میں 1 منٹ مجھے وقت دیجیے گا۔ حسنین کاظمی صاحب اب تخصیصاً کہہ رہے ہیں عمومی روایت آ گئی کہ مور کیا ہے، قبلہ حلال ہے، پھر علامات بتائی جا رہی ہیں وہ تخصیصاً آ رہی ہے۔ نہیں، عمومی تخصیص، عمومی یہ نہیں ہے کہ مور مسوخات ہے، یہ تخصیص ہے۔ امام نے خاص طور پہ بتایا کہ کون کون سے جانور مسوخات ہیں اس لیے حرام ہے، یہ خاص ہے۔ عمومی وہ ہے جس میں وہ تمام بغیر نام لیے اور بتا پوٹے دیا والی روایت جس میں کون یہ سی وہ ہے؟ حلال ہے۔ سنیے شہباز میری بات کو سمجھیے گا، میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ عموم جی کیا ہوگا؟ معصوم نے کلیہ دے دیا جس کے اندر پوٹا سنگریزہ ہے اور جو چگتا ہے یا جس کے پیروں کے یہ طریقہ کار ہیں وہ حلال ہے، یہ عموم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سب کے، اب انہوں نے نام نہیں بتائے، ہر پرندے کو کہا کہ اس کے اوپر لے آؤ، جو اس کے اوپر پورا اترتا ہو وہ حلال ہو گیا، یہ ہو گیا عموم۔ تخصیص کیا ہوئی؟ تخصیص یہ ہوئی کہ امام نے کچھ جانوروں کے، کچھ پرندوں کے نام لے کے بتا دیا کہ یہ مسوخات میں سے ہیں، یہ خاص ہے، یہ مسوخات ہے، یہ مت کھانا۔ اب یہاں امام نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر وہ صفات موجود ہوں کہ جو حلال پرندوں کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو تم اس کو کھا لینا، ایسا نہیں کہا، بلکہ نام لے کے کہہ دیا یہ مسوخات ہے، مت کھانا، یہ تخصیص ہے۔ عموم یہ ہے کہ تمہیں بتا دیا یہ ہے جس میں آپ کی بات مان لیتے، اگلی بات سنیں آپ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھا کہ یہ تخصیص ہے، ٹھیک ہے،
جبکہ سارے کے سارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اسی روایت میں جو نام ذکر کیا گیا ہے شتر مرغ کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے. شتر مرغ کسی بھی فقیہ کے مطابق جتنے آپ نے فقہا کے نام لیے ہیں نا، مجھے کسی فقیہ کا نام یاد نہیں ہے کہ جس نے شتر مرغ کو حرام کہا ہو. اس کے بارے میں کیا بہت ساری روایات اسی طریقے سے موجود ہیں کہ جس میں کیا اس کا شکار کیا جاتا تھا، سارے لوگ کھاتے تھے. اسی مسوخات والی لسٹ میں شتر مرغ کا نام بھی موجود ہے، جبکہ شتر مرغ کو یہی فقہا جو مور کو حرام قرار دیتے ہیں، یہی فقہا اب شتر مرغ کو حلال دیتے ہیں اپنی کتابوں میں. اب آپ ان کے آگے ہاں اس یہ پوائنٹ اب آپ اس پوائنٹ کے اوپر آگے جس کی طرف میں اتنی دیر سے نشاندہی کر رہا ہوں. میرے لیے یہ حجت نہیں ہے کہ فقہا کے نزدیک کیا ہے، میرے نزدیک یہ حجت ہے کہ معصوم نے کیا کہا ہے. معصوم نے کہا ہے نا، شتر مرغ کی روایات بھی معصوم سے صادر ہوئی ہیں، اس میں شتر مرغ کا نام باقاعدہ ذکر ہے. ٹکراؤ ہو جائے گا اس میں، جس میں معصوم نے میرا یہ خیال کہا ہے کہ شتر مرغ کا انڈا حلال ہے، ٹھیک ہے، شتر مرغ کا میرا شکار کر کے کھا سکتے ہیں. دونوں روایتیں ٹکرا گئی آپس میں، آپ ٹکراؤ میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، صادر کرتے ہیں؟ اچھا، آپ بار بار ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں، اگرچہ ٹکراؤ کا رزلٹ آپ کے مجتہدین کے فتاوا میں بھی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کھا لو، کچھ کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. میں ایک اور بات کرتا ہوں. معصوم عوام سے جب کیسے پوچھا فیصلہ گیا کرے گی؟ سرکار ساتھ آپ کیا ایک اور بات میں آپ سے سامنے عرض کروں، یہ سن جو تو لیں. روایت ہے مور کو مسوخات میں کہنے والی، یہ بکر بن صالح کی روایت ہے. بکر بن صالح کیا کہتا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر وضو کرنا ہو نا تو ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر رکھو، ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے رکھ کے یوں کر کے مسح کرو. اس سے عجیب و غریب قسم کی روایت نقل کرنے والا راوی کہا جاتا ہے بکر بن آپ صالح کا. آگے سے آگے عوام کے مثالوں کی سامنے طرف چل رہے یہ ہیں بھی بھائی، آ اس گئی. سے ایک چیز اب کا عوام جواب کدھر لے لو. جائے؟ عوام یہ کہے کہ میں بکر بن صالح کی مانوں مسوخات والی روایت، یا میں زرارہ اور ابو بصیر کی روایت مانوں کہ جس میں شتر مرغ کو حلال کہا جا رہا ہے. اب عوام کدھر جائے؟ عوام کیا فیصلہ کرے گی یا نہیں کرے گی، کس بنیاد پہ کرے گی؟ عوام نے تکے مارنے ہیں بھائی، ان کے پاس کیا تحقیق ہے، اس نے باقی روایات کیا پڑھی ہیں اس بارے میں؟ ہاشمی صاحب، جس نے یہ تکا مار لیا نا کہ میرا مرجع جو ہے وہ عالم اور افقہ اور باقی سب سے بہتر ہے، وہ یہ دوسرا تکا بھی مار لے گا، کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جو سوال کے جواب کے انتظار میں آپ ان کو وقت دیجئے. میرا موقف ساروں کی سمجھ میں بڑے اچھے طریقے سے آ گیا ہوگا جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا تھا. یعنی تکے مزید اس مارنے کے آپ اپنی ایک مثال ختم ہوتی، ایک مثال دیتے ہیں، میں اس کا جواب دینے لگتا ہوں، آپ دوسری مثال بیچ میں دے دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے، ایسا نہ کریں. میری آپ کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے. آپ لوگ جواب کہتے ہیں دیں، کہ میں آپ جواب دیں شاہ صاحب، آپ میرے جواب دیں. آپ میرے کسی پیج فقیہ کے کو لوگ اتنا دیں کہ اس کے پاس روایت نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا، میرے جب بھی آپ کسی میرے فقیہ کے پیج کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ اس نے ذاتی رائے سے کہا ہے تو میں آپ کو روکوں گا. آپ سیدھا کہیں کہ اس فقیہ کے پاس یہ روایت ہے، اس فقیہ کے پاس یہ روایت ہے. ایک عام انسان نے کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ اگر میں اپنے عام انسانوں کی بات کروں تو وہ کہیں گے میں مولویوں کے اس چکر میں پڑھتے ہی نہیں ہوں بھائی، مجھے آپ سیدھا بتاؤ حلال ہے حرام ہے، مجھے کیا لینا دینا تحقیق سے. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں تمہارے اوپر تحقیق کرنا واجب ہے. کاظمی صاحب نے کہا ہے کہ ہر کوئی تحقیق کرے، واجب ہوگی یہ میرے تحقیق، بھائی اس کسی چیز کو کی قرآن بھروسہ نہیں نفی کر کرتا سکتا. ہے، اس چیز کی قرآن نفی کرتا ہے کہ آپ جو ہے مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، میں نے تحقیق نہیں کرنی، بس آپ مجھے جو بتا دو کر دوں. کسی بشر کے لیے ایسا نہیں ہے، یہ ایسا صرف حجت خدا کے لیے حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کے آگے سے سوال مت کرو. باقی کسی بشر کے لیے ایسا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے. دوسری بات جو میں بار بار اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ایک حدیث جو ہے وہ کہہ رہی ہے مور حلال ہے، دوسری حدیث کہہ رہی ہے مور حرام ہے، تو اس کی وجہ سے اجتہاد کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے مرجعیت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. تو رجوع کرنے کے بعد مسئلہ پھر وہیں کا وہی ہے کہ اگر کوئی شخص خود وہ حدیثیں پڑھ لے دونوں، جس میں ایک میں کرنے کا کھانے کا حکم ہے اور ایک میں نہ کھانے کا حکم ہے، تو بات تو پھر وہی رہے گی. پھر اجتہاد کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس پوائنٹ کو آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیے میں عرض اگر اس کی ضرورت پیش آئی ہے مختصر نا، اگر وہ خود کرتا تو یہ تکے مارتا. اگر فقہا نے تحقیق کیا تو یہ تکے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، فقہا کی تحقیق ہے. اگر آپ کیا اس ایک بات کو کنسیڈر کرتے ہیں فقیر کہ وہ تحقیق کے بعد ذاتی حلال کہہ رہا ہے، دوسرا طور فقیر تحقیق کے بعد حرام کہہ رہا ہے، تو ان دونوں میں سے یہ دونوں ٹھیک ہو گئے، حلال کہنے والا بھی حرام کہنے والا بھی، اور اپنے اپنے مقلد کے جو ہے اپنے اپنے مرجع کے مقلد بھی ٹھیک ہو گئے. دونوں ٹھیک نہیں ہیں، یقیناً ایک ٹھیک ہوگا. غیر معصوم ذہن اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ That's وہ the point. فیصلہ کرے کہ ٹھیک ہے. معصوم ذہن ہے That's کہ the تو وہ point. فیصلہ کرے گا. ہمارے سامنے تو غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں. بس یہی بات، یہی میرا موقف ہے کہ جب غیر معصوم راویوں کی روایات بھی موجود ہیں، اختلاف بھی موجود ہے، مرجع جو ہے وہ ایک ادھر والے کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ ادھر والے کو سمجھ رہا ہے، تو آپ کسی ایک کا پابند ہو کے، یہ جو تقلید کو جس عنوان سے کہا جاتا ہے پٹا گلے میں ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ قلت سے نکلا ہوا ہے، بھئی آپ کسی ایک کی تقلید کا پٹا کیوں گلے میں ڈال رہے ہو؟ آپ دونوں کا موقف لو، آپ تین کا موقف لو، آپ چار کا موقف لو، کسی ایک پھر کے مرضی پابند کرو، مت ہو، رجوع کرو، موقف لے تقلید کے مت پھر کرو. مرضی کرو. اچھا اگر 5 مراجع ہیں
یا ان میں سے 4 جو ہے وہ مور کو حرام کہہ رہے ہیں، 5واں جو ہے اس کو حلال کہہ رہا ہے، 4 کی بات کو مان لیا کہ وہ اکثریت میں بھی ہے اور وہ ٹھیک ہے، تو یہ اپنی مرضی ہوگی۔ اکثریت کو لینا ہے؟ نہ 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 نہ، یہ جمہوریت کی بات نہیں ہے بھائی، آپ کے جامع و شرائط مرجے ہیں، آپ کے وہ مراجع جنہوں نے 50-60 سال میرے حدیث سے استنباط کیا۔ اگر میرے ہاں وہ افقہ ثابت نہیں ہوئے، وہ سینئر ثابت نہیں ہوئے، زیادہ علم والے ثابت نہیں ہوئے، تو میں ان کو کیوں لوں گا بھائی؟ ہاشمی صاحب بات وہیں جاری ہے، میں کلوز کر رہا ہوں کیونکہ حسنین کاظمی صاحب بات لمبی پھر وہیں لمبی ہو رہی ہے، پھر مرجیت کی طرف جا رہی ہے۔ ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم حسنین کاظمی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں قبلہ، پھر اختلاف کی صورت میں جب روایات میں اختلاف ہو جاتا ہے اور آپ 5-6 کی طرف کوئی قید آپ کے ہاں نہیں ہے کہ آپ کسی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں 5-6 لوگوں سے آپ نے رجوع کیا، انہوں نے ادلہ دی، 5 اور 6 لوگوں کی ادلہ میں اختلاف پایا گیا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ مراجع کو رہنے دے، سائڈ پہ رکھے انہیں فی الحال۔ میں مراجع کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ موضوع مرجعیت کے عنوان سے سنیے شہباز نقوی، قرآن حکیم یہ کہتا ہے، قرآن حکیم یہ کہتا ہے کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ دلیل طلب کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، ایک بات۔ نمبر 2، یہی قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ جو زندہ رہے تو دلیل کے ساتھ، اور جو ہلاک ہو تو دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے دین اسلام ہے ہی نہیں۔ اور تشیع کا جو مذہب ہے، جو مسلک ہے، اس میں دلیل کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ نحن ابناء الدلیل، درست ہے آپ کی بات، ٹھیک ہے نا، ہم دلیل، ہاں بالکل آپ نے بولا، بالکل صحیح بولا، ہمیں دلیل ہی چاہیے۔ اب ایک جو ہاشمی صاحب بیان فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا مرجع جو ہے وہ دلیل جو دے رہا وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ میرا مرجع ہے۔ دوسرے تیار جو ہے وہ چاہے اکثریت میں ہی ہے تو وہاں جمہوریت آ گئی، اس لیے اس کو میں تسلیم نہیں کروں گا بھائی، وہ بھی چونکہ میرا نہیں ہے، چونکہ میرا نہیں ہے، چونکہ میرے نزدیک وہ میرٹ پہ پورا اتر رہا ہے، وہ افقہ ثابت ہوا ہے۔ تو بھائی آپ وہ میرے میرٹ پہ پورا نہیں اتر رہا، میں کیا کروں؟ اچھا آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ چلیں قاضی صاحب آپ کیا کرتے ہیں رجوع کی صورت میں اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ مومنین کو بتائیں ذرا۔ وہ شہباز، میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، خاص طور پہ اگر اختلاف ہو جاتا ہے کسی معاملے کے اوپر تو ایک شخص کو، میرے جیسے شخص کو یہ حق حاصل ہے، اس پہ واجب ہے کہ وہ اس کی بات بھی سنیں، اس کی بات بھی سنیں، اور پھر دونوں سے ادلہ طلب کر کے جس کی دلیل زیادہ اس کو بہتر لگے اس پہ عمل کرے۔ اگر کوئی دلیل اس کے پاس رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ؟ اگر دلیل نہیں ہے تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا بھائی۔ دلیل پرکھنے کے لیے نا، دلیل، سوال پورا سنیں، دلیل پرکھنے کے لیے ایک بچے کو نہیں پتا، ایک ناخواندہ شخص کو نہیں پتا، وہ دلائل کو کیسے پرکھے گا؟ کس معیار پہ پرکھے گا؟ وہ معیار بھی دے نا میرے بھائی۔ دیکھیں جب آپ دلیل طلب کریں گے نا، نہیں جب آپ دلیل طلب کریں گے نا، جس سے بھی دلیل طلب کریں گے تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث تو دے گا نا، کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت تو دے گا نا۔ اب وہ پورا قرآن اٹھا کے آپ کو نہیں دے گا اور پوری حدیث کی کتاب اٹھا کے بھی نہیں دے گا، اس مسئلے سے متعلقہ 1 2 4 10 50 حدیثیں وہی دے گا۔ ان 50 حدیثوں کے اوپر اگر تھوڑا سا غور کرنا چاہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ناممکن نہیں۔ میری بات پھر وہیں پہ، کاظمی صاحب آپ نے کہا کہ دلیل طلب کرے گا 5-6 لوگوں سے، سوال ہے اختلاف کی صورت میں، ٹھیک ہے 6 لوگوں سے میں نے رجوع کیا، 6 کی باتوں میں اختلاف تھا، اب میرا کیا فریضہ ہے؟ میں پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں ایک ناخواندہ شخص ہوں، کیا کروں گا؟ کس کی بات ماننی ہے؟ تو پھر 6 کی ماننی ہے۔ اگر آپ اتنے ہی مجبور محض ہیں کہ آپ پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ نے جب یہ سوچا ہے، آپ کو یہ کنفرم ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک جیسے جامع و شرائط مجتہد ہیں، تو ان میں سے جو اکثریت بات کہہ رہی ہے، جس کی طرف اکثریت کا زور ہے، اس کو تسلیم کر لیں۔ اکثریت جمہوریت اتنا تو کر ہی سکتے ہیں آپ۔ اکثریت والا کہاں سے نکالا؟ یہ تھوڑا قاعدہ، اس پہ تھوڑی وضاحت دیں، کوئی حدیث آیت پیش کریں نا اکثریت والی بات۔ بھائی یہ تو ایک عقلی بات کر رہا ہوں نا میں، قاعدے، اگر میں آپ قاعدے کی بات کروں تو میں تو ہم جب عقلی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی حدیث لائیں، ہم عقلی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں حدیث لائیں، جب آپ عقلی بات کرتے ہیں تو ہم حدیث مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں عقلی بات ہے۔ یہ کون سی بات ہے قاضی صاحب؟ عقل کہتی ہے میں اس بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، میں اس بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس پہ مزید بولوں۔ عمر بن حنظلہ کی جو مقبولہ ہے، قاضی صاحب جواب نہیں مل رہا ہے۔ عمر بن حنظلہ کی جو مقبولہ ہے، جو روایت جہاں سے یہ سارا کچھ اخذ کیا گیا ہے، ولایت فقیہ کو بھی اور اس کو بھی، عمر بن حنظلہ کی مقبولہ، ٹھیک ہے، اس میں معاملہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ اس میں معاملہ یہی ڈسکس کیا گیا، سوال یہی کیا گیا کہ 2 لوگ ہیں جن کے آپس میں کسی معاملے پہ لڑائی ہوگی، جائیداد کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ 2 لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں،
دونوں کے دونوں اپنے اپنے وقت کے فقی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہی ہے نا عمر امام نے بن فرمایا حنظلہ، جو زیادہ میں غلط افقہ تو ہے نہیں اس کہہ کی رہا؟ طرف رجوع کرنا چاہیے. میں آپ کو روایت پڑھ دوں عمر بن حنظلہ کی روایت. جی میں اس کا امر ایک ہے. جملہ اور بولوں پھر آپ بالکل کر دیجیے امام گا. نے اس میں فرمایا کہ امام نے جب یہ وہ کہا اختلاف کہ کریں ان تو میں اس میں سے سے جو افقہ اور عالم ہوگا اس کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ نہیں کہا کہ جو نہیں اکثریت جس طرف گزر چلے جانے. جی میری عرض سن لیجئے، میری عرض سن لیجئے. دو لوگوں کے معاملے میں امام نے یہ کہا کہ جو ہماری روایات کو، حدیث کو بیان کرنے والا ہو، پہلی شرط امام نے رکھی کہ جو ہماری حدیث کو بیان کرنے والا ہو، ہمارے حلال اور حرام پر نظر رکھنے والا ہو، جو یہ جانتا ہو کہ ہم نے کس شے کو حلال کہا ہے اور کس شے کو حرام کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ جو استنباط کر کے بتانے والا ہو، ہماری حدیث کو بیان کرنے والا ہو، حلال اور حرام کو جانتا ہو اور ہماری حدیث کی معرفت رکھتا ہو، یہ جان سکتا ہو کہ ہم نے جو حدیث بیان کی ہے اس کا مطلب، معنی، مفہوم، مدعا کیا ہے. یہ اسی عمر بن حنظلہ کے یہی جملے نا ایگزیکٹ، میں کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ امر ہے. اس کے بعد عمر کے نہیں، جملے امر کیا ہے. ہیں کہ اختلاف فی حدیثکم، جب راوی نے کہا کہ یہ دونوں ان صفات کے اوپر پورا اترتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. ایک نے اس کو کہا کہ ہونا چاہیے، ایک نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. پھر امام نے فرمایا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں سے جو افقہ ہو اور ہماری حدیث کی زیادہ علم رکھنے والا ہو تم اس کی طرف رجوع کرو گے. یہی تو ہم شروع سے کہہ اللہ رہے آپ ہیں کا بھلا کہ کرے، میرے بات اللہ ہوگی آپ جو کا زیادہ بھلا کرے. افقہ ہو اس کی طرف رہیں گے. اور پھر امام نے فرمایا بھی صحیح کہ ولا یلتفت الی ما یحکم بالآخر، کہ جو دوسرا کہہ رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. یعنی امام خود پابند کر رہے ہیں آپ کو کہ اللہ افقہ آپ اور کا عالم بھلا کی کرے، طرف چلے جانا ہے، دوسرے کو چھوڑ دینا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. تقی ہاشمی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس کی یہ مکمل متن کو بیان کرنے کو. اور اس کو جو بات اس حدیث میں مولا نے کہی ہے نا، وہی میرا مدعا کہ دونوں افقہ ہیں، دونوں عالم ہیں، دونوں بہترین ہیں، دونوں صاحبان وہ کیا جامع و شرائط ہیں. اور امام اس شخص کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں تحقیق کرو کہ زیادہ بہتر کون ہے. تحقیق کا حکم دے رہے ہیں امام. یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اگر ادھر والے کے مقلد تھے تو اس کی بات مان لو، اس کو چھوڑ دو، یا تم ادھر والے کے مقلد تھے تو اس کی بات مان لو، اس کو چھوڑ دو. امام نے تحقیق کہا کا نہیں، حکم تو نہیں دے رہے. دونوں میں امام سے نے دیکھو کہ تحقیق کا حکم زیادہ نہیں بہتر دیا. کون ہے، اسی کا نام تحقیق ہے. امام نے تحقیق کا حکم نہیں دیا جناب علی. اس کے عربی جملے میں دوبارہ پڑھتا ہوں. قال الحکم دونوں میں ما سے دونوں حکم کی تو به تحقیق کرو گے نا اعدلهما. بھائی، جی دونوں کی تو تحقیق کرو گے نا کہ ان دونوں میں سے زیادہ افقہ اور عالم کون ہے، یہ تحقیق کرو گے نا. ہاں، اکثریت والی بات تو نہ یہی رہی تو ہم نا کہہ رہے ہیں کاظمی نا، صاحب. یہی آپ تو نے ہم اکثریت کہہ کی رہے ہیں. بات کی تھی، وہ کدھر گئی؟ آپ نے مویت کے طور پہ یہ روایت پڑھی، اکثریت دکھائے نا ہمیں اس میں. شہباز نقوی، وہ جو میں نے اکثریت والی بات کی ہے کہ وہ تو ان مقلدین کے لیے کی ہے جو کہتے ہیں کہ جی تقلید ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. میں تو پہلے وقت سے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص کو تحقیق کرنی چاہیے. اب یہ جو عمر بن حنظلہ کی روایت کا حوالہ میں نے دیا ہے، اس میں امام نے یہ نہیں عمر کہا کہ ابن تم عبداللہ دونوں میں سے کسی ایک کی بھی تقلید کر لو گے تو تم ٹھیک ہو، یہ تو نہیں کہا امام نے. انہوں نے جی کہا جی ان دونوں کی تحقیق کرو کہ ان میں افقہ اور عالم کون ہے، یعنی تحقیق کرو. اب یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک طرف چار ہے ایک طرف ایک ہے تو آپ تحقیق کرو نا بھائی. آنکھیں کیوں یہ بند کر رہے تحقیق ہو کہ میں کرو. اگر اس کا سنیے، مقلد ہوں جو شاہ کہہ رہا ہے کہ صاحب حلال ہے تو میں اسی کی بات مانوں گا، ان کی نہیں مانوں گا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے. شاہ تحقیق کرو. جی. ہاشمی صاحب آ جاتے ہیں دوبارہ، تو ان کا یہاں پہ آپ سے سوال تھا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اچھا میں نے قبلہ تحقیق کی کہ یہ سب سے زیادہ عالم ہے، دوسرے کی بات کی میں نے پرواہ نہیں کرنی. 4 5 کو چھوڑ دے، 2 کے درمیان ہم رکھتے ہیں کہ 2 کے درمیان آپ نے کہا اختلاف ہو چکے. روایت میں بھی جو مصادیق بیان کیے ہیں وہ 2 بیان کیے ہیں، ان 2 میں سے ہم نے افقہ کو لینا ہے. صحیح ہے. تو اکثریت والی بات تو نہ آئی نا قبلہ. ہم آپ سے آپ کا نظام پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے 6 لوگ، آپ کے لیے چلے ہم 2 رکھتے ہیں، 2 کی طرف رجوع کیا دونوں میں. پھر آپ تحقیق کر رہے ہیں نا کہ ایک جامع شرائط جس میں فقاہت کی سب سے زیادہ شرائط پائی جائیں، عالمیت کی، علمیت کی جس میں سب سے زیادہ شرائط پائی جائیں، اس کی طرف رجوع کرنا ہے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں قبلہ. شہباز میری بات سن کو، اب میری بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا. میرے لیے معاملہ 2 مراجع کے درمیان ہو یا میرے سامنے معاملہ 4 یا 6 مراجع کے سامنے ہو، میرے لیے وہ تمام مراجع جو ہے وہ ان کی گفتگو جو ہوگی یا جو ان کا فتویٰ ہوگا وہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنے والے کے لیے نہیں ہوگا. میرے لیے وہ 6 مراجع جو آپ کے ہوں گے ان کی جو فتاویٰ ہوں گے وہ میرے لیے قابل تحقیق ہوں گے، طلب دلیل کے لیے ہوں گے. میں دلیل ضرور طلب کروں گا، پھر جس کی دلیل جو ہے وہ مجھے محکم نظر آئے گی، یہی مستحکم تو نظر آئے بات گی، ہے. میں اس کے اوپر عمل کروں گا. میں اس چیز کے یہ جو تقلید ہے کسی ایک کا پابند ہو جانا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں. اختلاف 2 میں ہو یا 10 میں ہو، جیسے امام نے اس شخص کو کہہ دیا کہ اگر دونوں ایک جیسے تجھے بظاہر نظر آتے ہیں تو اب یہ تحقیق کر کے ان میں افقہ کون ہے عالم کون ہے. تو امام نے بھی یہی کہا
کہ تحقیق کر کے اس کے بعد آگے چل. امام نے یہ نہیں کہا کہ تو جس کا مقلد تھا تو اس کی بات کے اوپر عمل کر لے, جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے اختلافی فتوات میں, آپ جس کے مقلد ہیں اس کے فتوے پہ عمل کریں. دلیل طلب کرنا آپ کا کام نہیں ہے, یہ مراجع کا کام ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس کے حوالے سے بات. یہ کہیں پہ بھی مینشن نہیں کیا جاتا کہ کسی بھی مجتہد نے اپنی توضیح میں نہیں لکھا کہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ دلیل طلب نہیں کر سکتے. نہیں ایسا نہیں ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں نہیں آپ بتائیں نا, آپ نہیں یہ ایسا نہیں ہے تو بتائیں نا پھر قبلہ. آگے ہاشمی صاحب آخری جملہ ان سے لے لیتے ہیں, پھر کلوز کرتے ہیں, وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت اچھی گفتگو رہی. جی ہاشمی صاحب. جی جی دیکھیں شاہ صاحب کا جو موقف ابھی سامنے آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فقیر سے ہم دلیل پوچھیں گے پھر اس کے اندر یہ فیصلہ کریں گے. اس کے اوپر ہم نے ایک عقلی اعتراض کیا کہ جس کو دلیل پر رکھنے کی پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے فیصلہ کرے گا, وہ تو فقط تکے مارے گا. دوسرا انہوں نے حوالہ دیا مقبولہ عمر ابن حنظلہ کا, یعنی مقبولہ عمر ابن حنظلہ سے پڑھا جاتا ہے عام طور پہ. تو اس غلطی کے باوجود بھی اس روایت کے اندر یہ نہیں ہے, اس روایت کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے دلائل لیں اور اس کے اوپر تحقیق کریں. اس روایت کے اندر امام نے واضح طور فرمایا کہ جو اس میں سے افقہ ہوگا, زیادہ یعنی عالم ہوگا, آپ اس کی بات کو لے لینا. ولا یلتفت الی ما یحکم بالآخر, اور دوسرے نے جو حکم دیا اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی. یعنی ایک کا پابند بننا ہے, وہ پابند کس کا بننا ہے, جو افقہ ہوگا. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 فقہا ہیں, ان میں آپ تحقیق کریں, جو آپ کے نزدیک عالم اور جو آپ کے نزدیک افقہ ثابت ہو یعنی زیادہ فقاہت والا ثابت ہو, آپ اسی کے اوپر رہ جائیں. ولا یلتفت الی ما یحکم بالآخر, اور دوسری کی طرف آپ توجہ ہی نہ کریں, دوسری کی طرف چھوڑ دیں. یہ دو باتیں کیا ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاہ صاحب بھی آخری اسی روایت, معصوم کی روایت کے مطابق وہ چلیں گے. وہ بھی یہی نہیں کہیں گے کہ عوام خود سے تحقیق کرے اور تکے مارے, وہ بھی یہ کہیں گے کہ عوام خود تحقیق کرے اور جو افقہ ثابت ہوگا, جو عالم ثابت ہوگا, اس کی بات کو لے لے. ولا یلتفت الی ما یحکم بالآخر, اور دوسرے کے بارے میں جو حکم لگا رہا ہے اس کو کیا چھوڑ دے عوام. جی آخری جملہ میں بولتا ہوں اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ گفتگو کو ہم ختم کر دیں گے. میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ صاحب علم کی طرف رجوع کریں. میں یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ جو آپ کے نزدیک افقہ اور عالم ہے, چونکہ میرے نزدیک افقہ اور عالم نہیں ہے, لہٰذا یہاں پہ تنازع ہے کہ پتہ نہیں کون سا افقہ ہے اور کون سا عالم ہے. تو اس چیز کو چھوڑ کے ہم جس سے بھی رجوع کریں اس سے دلیل طلب کر لیں, اور اس کے بعد پھر جس کی دلیل آپ کو مستحکم لگے, جس کی دلیل پر آپ کا قلب اور ذہن مطمئن ہو, جس کی دلیل اور دلیل جب طلب کی جاتی ہے تو اس سے مراد قرآن اور حدیث ہی ہے. ان تمام کے علاوہ کہ آگے پیچھے کیا ہے, کتنی اس کی سند ضعیف ہے, کس نے تحقیق کی, کس نے نہیں کی, اس چیز کو چھوڑ کے مختصر کرتے ہوئے جس کی دلیل مستحکم ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے. میرے پاس آپ کی ویڈیو رک گئی ہے, شاید میرا خیال ہے کہ مکمل ہو گیا ہو یا سیشن آپ کا ختم نہ ہو گیا ہو, کافی دیر ہوگی بات کرتے ہوئے. جی آپ کی آواز مجھے آ رہی تھی. جی چلے, بہرحال میں اپنی بات مکمل کر چکا اور کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکا. میرا خیال ہے کہ مزید اس کے اوپر بحث کر کے وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. ہاشمی صاحب اور حسنین کاظمی صاحب, نیچے جو ہمیں آج اس پروگرام کا فیڈ بیک ملا ہے مومنین کا کہ بہت اچھی گفتگو رہی ہے ادب کے دائرے میں, جو کہ واقعاً حقیقتاً پیروان معصومین کا شیوا ہے کہ ادب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے گفتگو کریں, اپنے اختلاف رائے پیش کریں, اور اسی انداز سے ہی جو ہے وہ تاثیر کرتے ہوئے اسی انداز سے گفتگو ہوئی ہے. ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نے حتماً جو ہے وہ جتنا زور لگائیں کاظمی صاحب کو اپنا موقف منوا کے چھوڑنا ہے, اور نہ ہی میرے خیال میں کاظمی صاحب کا یہ ہے کہ جو ہو میں نے اپنا موقف منوانا ہے. تو انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ چیزیں پیش کر دی ہیں مومنین کے سامنے, جو بھی مومنین ہمیں دیکھ رہے تھے. ہاشمی صاحب نے بھی اپنی باتیں کی, دلائل پیش کیے, کاظمی صاحب نے بھی بہت اچھے انداز سے اپنے دلائل پیش کیے. خداوند متعال آپ دونوں کو سلامت رکھے. جی اب میں مکمل کرنے جا رہا ہوں, وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اجازت ہے اگر میں پہلے مکمل کر لوں. جی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم ہمیں حق کو جاننے, پہچاننے اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق دے, اور ہم میں سے ہر شخص کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے, کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں تفقع پیدا کرتا ہے, اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے. مولا ہم سب کو اسی کے اوپر کاربند رکھیں. مولا ہمیں منتظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں رکھیں. بہت شکریہ. سلامت رہیں, جزاک اللہ. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی